इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी और इस गवर्नमेंट की जो लीडरशिप है, इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी और इस गवर्नमेंट की जो लीडरशिप है, उसके ऊपर उसके अपने घर वाले एतमाद नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, तो बाहर के लोगों ने क्या करना है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, खुदा के लिए, अपने मुल्क की खातिर, अपने पंजाब की खातिर, अपने इलाकों की खातिर इमरान खान साहब को जेल के अंदर ही चाहे करने दें, 4 घंटे उनको करने दें, अपना ये टेलीथॉन करने दें। आपको वो पैसे इकट्ठे करके देगा, आपको दुनिया के हर कोने से पैसे लाकर देगा। हालत ये है नो क्रॉस टॉक सर, हालत ये है कि हमारी जो पार्टी के लोग हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, एमएनए एमपीएस हैं, जब वो अपने ट्रक सामान लेकर जाते हैं, खुश्क अपना दूध हो गया, दालें हो गई, आटा वगैरह हो गया, मैं ऑन ओथ कह रहा हूं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन बांटने नहीं देती। उन्हें कहती है जी आप हमें दो सामान। मैं सर ऑन ओथ कह रहा हूं, मुल्तान के अंदर अगर ना हुआ हो मैं जुर्माना भरूंगा, मैं ऑन ओथ के अंदर कह रहा हूं। बात ये है, आप अपनी बात ये है, एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है आप सामान हमें दो, हम बांटेंगे आगे। उन पे ट्रस्ट कौन करे? बात ये है, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, खान को एज एन एसेट यूज करें। इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके नाम पे पैसे देगी, फ्लड रिलीफ के लिए पैसे देगी। सर बिल्कुल ये जाएं, अपनी टिकटॉक के लिए सैलाबी इलाकों के दौरे करें, पर यकीन कीजिएगा 10-10 घंटे जो लोग कैंप्स में होते हैं, जब इनका प्रोटोकॉल वहां पहुंचता है, उन गरीबों को खाने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं मिलता। ये हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मुल्तान के अंदर सर आई हैं अपना सीएम साहिबा, आप यकीन कीजिएगा लोगों को 10 से 15 घंटे पानी की बूंद तक नहीं मिली वहां पर, क्योंकि प्रोटोकॉल के अंदर सारी लग गई एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि एक है कानून जमीन का, एक है कानून अल्लाह का। अल्लाह ताला की जात, हम खुद सब बहुत गुनाहगार लोग हैं, अल्लाह की जात हमारे गुनाहों को अपने हबीब रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें बख्शिश दे। पर अल्लाह ताला की जात जो है वो हर चीज को उसकी सजा के बाद अपना जन्नत में लाएगी। हर उस अपना जो गुनाहगार होगा, जो अल्लाह नहीं पसंद करता वो जुल्म पसंद नहीं करता, अल्लाह नहीं पसंद करता जालिम को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला की जात जिसके हजूर माफी नहीं है, वो जालिम की माफी नहीं है और जुल्म की माफी नहीं है। ये जो पिछले 1.5 सालों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं डिप्टी स्पीकर साहब अपनी तरफ से और अपनी अपोजिशन के तमाम अरकान की तरफ से सैलाब ज़दगान के साथ इजहार हमदर्दी, इजहार यकजहती करते हैं और उनके दुख के अंदर, इस मुश्किल घड़ी के अंदर उनके साथ हर तरह के लिए हम लोग तैयार हैं। और हम तमाम अपोजिशन मेंबर्स गवर्नमेंट से ये पुरजोर अपील करेंगे, आप खुद एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, कि इस सैलाब से किसान बिल्कुल मर गया है। मर तो बेचारा उसी दिन गया था जिस दिन आपकी हुकूमत ने उनसे गंदम 2000 रुपए की खरीदी। आज वो गंदम 3-3.25 रुपए की हो गई है। जिस दिन किसान के हाथ से गंदम निकली, गंदम की कीमत को पहिए लग गए। उसके बाद चीनी स्कैंडल, उसके बाद घी का स्कैंडल, उसके बाद अब ये सैलाब। मैं हमारे निहायती मोअज़्ज़ज़ मेरे भाई हैं, उनकी मैं बात सुन रहा था, पीरज़ादा साहब की। नेचुरल कैलेमिटीज इज वन फैक्टर, natural calamities is one factor, global warming is another factor, but आप हर चीज ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर डालकर आप उनसे अपने जो जिम्मेवारी है उससे आप मुबर्रा नहीं हो सकते।
میں آپ کو حقیقت معنوں میں بتا رہا ہوں کہ جو تکلیف لکھی ہوئی تھی وہ تو پورا پنجاب کاٹ رہا ہے. جہاں ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا 8 فروری کو، فارم 47 کی ایک ڈھونگی حکومت بنائی گئی، اس سے وہ ایکسپیکٹ بھی یہی کر رہے تھے، انکمپیٹنسی، نااہلی اور مس مینجمنٹ. سر 2 مہینے پہلے ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے، چاہے وہ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ تھا یا وہ فیڈرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ تھا، انہوں نے 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ اس سال جو سیلاب ہیں وہ پہلے سے ورسن ہوں گے. بٹ ہمارے حکمرانوں کی کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گی. ایک جاپان گیا ہوا تھا چیف منسٹر فارم 47 والی، اور جو پرائم منسٹر تھے فارم 47 والے وہ چائنا گئے ہوئے تھے. اور نہ صرف کہ وہ جاپان گئے، اپنے ساتھ چیف سیکرٹری کو بھی لے گئے، اپنے ساتھ منسٹر لوکل گورنمنٹ کو بھی لے گئے، اپنے ساتھ کچھ 30 بندوں کے اندر کا ایک انٹوراج تھا کہ جس کے اندر 4-5 تو میڈز تھی، ان کو بھی لے گئے. تو سر بات یہ ہے کہ ہم مطلب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کانسیکوینس. قریشی صاحب، میں آپ کے دونوں الفاظ جو ہے نا حذف کرتا ہوں کارروائی سے. جی بات جاری رکھیں آپ. ٹھیک سر. بات یہ ہے کہ ایک ہوتے ہیں شارٹ ٹرم پلانز اور ایک ہوتے ہیں لانگ ٹرم پلانز. پچھلے 40 سال سے کوئی یا تو اس بات کو ڈینائی کرے یا اس بات کو ماننے سے انکار کرے، 40 سال سے 2 جماعتوں کی حکومت ہے. کوئی ایک ڈیم واٹر ریزروائر بنا نہیں بنا. اب کیوں نہیں بنا؟ انہوں نے ان کو الجھا دیا. انہوں نے اپنا ڈیم کا نام لے کر اور پوری نیشن کو ڈیوائیڈ کر دیا. کنسنسس کے اندر کوئی بھی ہو سکتا تھا اور ڈیم، لیکن انہوں نے اس کی بجائے اس کو لے گئے پوری قوم کو، اور گورنمنٹ لے گئی. صرف اس نے کرپشن کرنی تھی، صرف ان لوگوں نے پیسے بنانے تھے، یہ ان کو کھینچ کر لے گئے آئی پی پیز کی طرف. چونکہ ڈیم کا مقصد خالی واٹر سٹوریج نہیں ہوتا. جو ہائیڈرو پاور ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر سب سے سستی ہوتی ہے، اس کی بجائے یہ ہمیں کھینچ کھچا کر آئی پی پیز کی طرف لے گئے. انہوں نے وہاں پر مال پانی اپنا بنایا. دوسرا جو ہے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے شارٹ ٹرم اپنا جو اس کا سلوشن ہے. میری سر چھوٹی سی ریکویسٹ ہوگی ود ڈیو ریسپیکٹ اپنا مصطفیٰ شجاع الرحمان صاحب سے اور ہمارے بھائی اقبال خٹک صاحب سے کہ ذرا یہ تقریر ہو رہی ہے، پورا پنجاب جانی عذاب میں آیا پڑا ہے کہ تھوڑا سا خٹک صاحب دھیان کر لیں. جانی تشریف رکھیں آپ پلیز. ڈسٹرپشن ہو رہی ہے. ہاں نو ایشو. اچھا سر، دوسرا جو شارٹ ٹرم ہے، مجھے سر یہ بتائیے گا، آپ کے ہمارے پیرزادہ صاحب کے علاقے کی ایک مثال مشہور ہے کہ دریا تے سپ 100 سال بعد بھی دریا اپنے پتھر کو سنگن واسطے آندے تے سپ اپنے انڈیاں کو سنگن واسطے آندے. سر بات یہ ہے کہ ایک جو دریا ہے اس کا ایک کورس تھا جس کے اندر کہ وہ اس کا ایک ریور ایک اپنا کورس تھا، بیڈ تھی. فار ایگزامپل اگر وہ 5 کلومیٹر کی تھی اور کسی وجہ سے، چاہے وہ انڈین ایگریشن تھی، ہمارے دریا سوکھ گئے اور وہ کم ہو کر 5 کلومیٹر سے 2 کلومیٹر ہو گئے، تو ارد گرد والا جو 3 کلومیٹر وڈتھ تھی وہاں پر آپ جا کر دیکھیں. میں اب منسٹر اریگیشن صاحب کو کہوں گا یہ پوری کمیٹی بنا کے سروے کرائیں. ہر جگہ قبضے ہوئے پڑے ہیں، ہر جگہ وہاں پر فصلیں لگی پڑی ہیں. وہ دریا کی زمین تھی جو کہ ہم نے قبضے کر لیے. اور جب ہم نے پانی کا چینل ہی بند کر دیا تو جب پانی آیا اس نے تو جانا ہی جانا تھا وادیوں کی طرف. ہم مثال دیتے ہیں لاہور کی. لاہور کے اندر یہ جو روڈا نے ان رائٹنگ کہا کہ جب تک امبیکمنٹ نہیں ہوگی، جب تک بیڈز نہیں بنیں گے، تب تک کوئی کالونی کنسٹرکشن نہیں کر سکتی، تب تک کوئی کالونی جو ہے نا وہ پلاٹ سیل نہیں کر سکتی. چیک کریں اور جو ذمہ وار لوگ ہیں ان کے نام سامنے لائیں، جو سرکاری ملازم ہیں. جس گورنمنٹ کے اندر یہ ہوا، ہمارے منسٹر فار ہاؤسنگ میاں اسلم اقبال صاحب جو اس وقت وائس چیئرمین اپنا ایل ڈی اے تھے،
انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جو کالونیاں بن رہی ہیں یہ دریا کے بیڈ کے اندر بن رہی ہیں، یہ دریا کی بیس میں بن رہی ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن کسی نے کسی کی پرواہ نہیں کی. جیسے ہی حکومت آئی ٹک ٹاک کی، انہوں نے جناب فوراً ان کو اپنی اجازت دے دی. اب ایک اور اگلا ہاتھ ہونے لگے آپ لوگوں کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ جو ان کالونیز کو انہوں نے بند دینا تھا، بیڈ دینی تھی، وہاں نیشنل ہائی وے کے تھرو ایک بہت بڑی بنائی جا رہی ہے سڑک، تاکہ وہ سڑک جو ہے وہ پروٹیکشن دے گی ان کالونیز کو اور پانی وہاں نہیں جائے گا. تو جو ہماری اپنی طرف سے کوتاہیاں ہیں، جو گورنمنٹ کی کوتاہیاں ہیں، جو گورنمنٹ کی نائلیاں ہیں، ان کو تو ہم کلائمیٹ پہ نہ ڈالیں، کلائمیٹ کنٹرول کے اوپر. مجھے سر یہ بتائیں، جب عمران خان نے کہا کہ بلین اپنا ٹری لگائے جائیں، سارے ہنسنے لگ گئے. 2 ڈگری ٹیمپریچر پاکستان کا بڑھ گیا ہوا ہے. اگر وہ ٹریز ہوتے جو اس نے لگانے شروع کیے تھے تو یہ حالات نہ ہوتے. نمبر 1، آپ کی جو ٹمبر مافیا ہے، آپ کا جو لکڑی کے کاروبار کرنے والے ہیں، زیادہ تباہی کہاں سے پھیلی ہے؟ انہوں نے کاٹ کے چوری کر کے وہاں رکھے ہوئے تھے. جب گلیشیئرز پگھلے، سیلاب آیا، تو وہ جو درختوں کے تنے تھے، جو درخت انہوں نے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے، وہ جناب ایٹم بم کی طرح لوگوں کے گھروں کے اوپر آ کر گرے، انہوں نے گھروں میں تباہی مچا دی ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیا غلطیاں ہیں بیچ کے اندر. اگر کلائمیٹ کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ٹریز لگانے شروع کیے، اس گورنمنٹ نے آ کے ٹری لگانے بند کر دیے. الٹا جو ٹریز لگے ہوئے تھے ان کو کاٹ کر انہوں نے اپنی کرپشن والا انہوں نے شروع کر دیا. میں سر آپ کو بتاؤں ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہم مانے نہ مانے، اس گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی عوام کی نگاہ میں 0/0 ہے. اس گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی اور اس گورنمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے، اس گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی اور اس گورنمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے، اس کے اوپر اس کے اپنے گھر والے اعتماد نہیں کرتے، ٹرسٹ نہیں کرتے، تو باہر کے لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے، خدا کے لیے اپنے ملک کی خاطر، اپنے پنجاب کی خاطر، اپنے علاقوں کی خاطر عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ہی چاہے کرنے دیں، 4 گھنٹے ان کو کرنے دیں، اپنا یہ ٹیلی تھون کرنے دیں. آپ کو وہ پیسے اکٹھے کر کے دے گا، آپ کو دنیا کے ہر کونے سے پیسے لا کر دے گا. حالت یہ ہے نو کراس ٹاک. سر حالت یہ ہے کہ ہماری جو پارٹی کے لوگ ہیں، جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ایم پیز ہیں، جب وہ اپنے ٹرک سامان لے کر جاتے ہیں، خشک اپنا دودھ ہو گیا، دالیں ہو گئیں، آٹا وغیرہ ہو گیا، میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں ان کو ایڈمنسٹریشن بانٹنے نہیں دیتی. انہیں کہتی ہے جی آپ ہمیں دو سامان. میں سر آن اوتھ کہہ رہا ہوں، ملتان کے اندر اگر نہ ہوا ہو میں جرمانہ بھروں گا. میں آن اوتھ کے اندر کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے، آپ اپنی بات یہ ہے، ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے آپ سامان ہمیں دو، ہم بانٹیں گے آگے. ان پہ ٹرسٹ کون کرے؟ بات یہ ہے، میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا، خان کو ایز این ایسٹ یوز کریں. انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے نام پہ پیسے دے گی، فلڈ ریلیف کے لیے پیسے دے گی. سر بالکل یہ جائیں اپنی ٹک ٹاک کے لیے سیلابی علاقوں کے دورے کریں، پر یقین کیجئے گا 10 گھنٹے جو لوگ کیمپس میں ہوتے ہیں، جب ان کا پروٹوکول وہاں پہنچتا ہے، ان غریبوں کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے پانی نہیں ملتا. یہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ملتان کے اندر سر آئی ہیں اپنا سی ایم صاحبہ، آپ یقین کیجئے گا لوگوں کو 10 سے 15 گھنٹے پانی کی بوند تک نہیں ملی وہاں پر، کیونکہ پروٹوکول کے اندر ساری لگ گئی ایڈمنسٹریشن. میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایک ہے قانون زمین کا، ایک ہے قانون اللہ کا. اللہ تعالیٰ کی ذات، ہم خود سب بہت گناہگار لوگ ہیں، اللہ کی ذات ہمارے گناہوں کو اپنے حبیب رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں بخشش دے. پر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز کو اس کی سزا کے بعد اپنا جنت میں لائے گی. ہر اس اپنا جو گناہگار ہوگا، جو اللہ نہیں پسند کرتا وہ ظلم پسند نہیں کرتا، اللہ نہیں پسند کرتا ظالم کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی ذات جس کے حضور معافی نہیں ہے، وہ ظالم کی معافی نہیں ہے اور ظلم کی معافی نہیں ہے. یہ جو پچھلے 1.5 سالوں سے
گھروں کے اندر چادر چار دیواری کا استحصال کیا جا رہا تھا. ہمارے خواتین جو تھیں ان کو گھروں سے پکڑ پکڑ کے ان کو اپنا جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا. ابھی چند دن پہلے ہماری بہن آپا علیمہ جو ہیں ان کے گھر کے اندر پولیس نے ریڈ کیا. ان کی بہو ننگے سر ننگے پاؤں بھاگتی ہوئے اندر آئی. اس نے کہا کچھ لوگوں نے ہمارے گھر پر حملہ کر دیا ہے. آپ یقین کریں یہ اللہ کی ذات کی اللہ کے قہر کو ہم اپنا آواز دے رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں 2 دن پہلے پیشی کے اوپر علیمہ آپا نے ایک چھوٹی سی بچی کو گلے سے لگایا ہوا تھا اور وہ اس کو لے کر جا رہی تھی عدالت. وہ بچی جس دن کا اس کا والد پکڑا گیا وہ شوق کے اندر ہے. ہم یہ ظلم کی جو انتہا کر رہے ہیں ہم اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دے رہے ہیں. اور ذہن میں رکھیے گا بڑی سے بڑی سپر پاور بھی بڑی سے بڑی ڈیولپ کنٹری بھی نیچر کے ساتھ نہیں لڑ سکتی. نیچر جو اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. ہمارے سے پہلے قومیں تباہی ہو گئیں. کیوں تباہ ہوئیں؟ کیونکہ وہ ظالم تھیں. خدا کے لیے اس پر بھی تھوڑا سا حکومت کو کہیں کہ کنٹرول کریں, وہ اس کے بارے میں بھی سوچیں. میں آخر میں پھر یہی کہوں گا اور ریکویسٹ کروں گا, اس ہاؤس سے ریکویسٹ کروں گا, ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کو ریکویسٹ کروں گا, ایک منسٹر اریگیشن صاحب کی سربراہی میں چاہے بنائیں جس کے اندر اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں, جس کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ پنجاب کے لوگ ہوں, جس کے اندر ہمارے ایم پی ایز موجود ہوں بوتھ سائڈز آف دا بینچ, چاہے وہ ٹریجری بینچ کے چاہے اپوزیشن کے ہیں, اور خدا کے لیے اسیس کریں نقصانات کا, بندر بانٹ نہ کریں, اور جس کو پیسے دینے ہیں ایزی پیسے کے تھرو دیں, کرپشن نہ ہو, تاکہ جیسے کے پی کے گورنمنٹ نے بانٹے ہیں ایزی پیسہ کے تھرو, شناختی کارڈ کے تھرو پیسہ جائے گا, وہاں کرپشن نہیں ہوگی, وہاں نمبر 2 بندے کو پیسہ نہیں ملے گا. آپ کمیٹی بنائیں, پہلے تو یہ روڈا والوں کو بلائیں, بریفنگ آ کے دیں کہ کس کی غلطی ہے کہاں سے غلطی ہے, نمبر 1. نمبر 2 بلائیں سر ڈیزاسٹر مینجمنٹ والوں کو, بتائیں اگلے سال 22% مور فلڈنگ پریڈکٹڈ ہے سر. منسٹر صاحب 22% اگلے سال اس فلڈ سے زیادہ فلڈنگ آنی ہے. آر وی پریپیئرڈ فار اٹ؟ ہم پریپیئرڈ کیسے ہوں گے؟ ڈیم وغیرہ وقت لگے گا, یہ چینل صاف کروائیں, جو دریا کا راستہ ہے وہاں سے جو انکروچمنٹس ہوئی ان کو صاف کرائیں, جو اپنا نمبر 2 کالونیز بنی ہوئی ہیں بغیر اجازت کے بنی ہوئی ہیں اور ڈنکے کے چوٹ پہ بنی ہوئی ہیں اور سیاسی بندوں کی ہیں, ان کو گروائیں وہاں سے, اور یہ کمیٹی بنائیں, اس کے اندر وہ ہاؤس کو جواب دہ ہو. آپ اپوزیشن کے بندے رکھیں, گورنمنٹ کے بندے رکھیں, تاکہ وہ بریفنگ دیں, اور جو ان کی ڈسپرسمنٹ ہونی ہے امداد کی اس کے اندر پلیز یہ سب کا متفقہ مسئلہ ہے, چاہے گورنمنٹ بینچز ہیں چاہے یا اپوزیشن ہے, یہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے, ان کو اندر شامل کرائیں اور اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں, اس کو جس حد تک صاف رکھ سکتے ہیں اس عمل کو رکھیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.